हेलो, पाकिस्तान एविएशन पे खुश आमदीद। और आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA ने यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के लिए पाकिस्तान के बारे में हम तफसील से बात करेंगे, और इसके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक शेयर करेंगे। पाकिस्तान की जो कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA है उसके मुताबिक उन्होंने बरतानिया के लिए लाहौर इस्लामाबाद से फ़्लाइट्स का ऐलान किया है, जो खुसूसी फ़्लाइट्स हैं जो कि पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और बरतानिया के अंदर दोनों उनके लिए होंगी। ये लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जाएंगी फ़्लाइट्स, और दोनों मुल्कों में जो फंसे हुए शहरी हैं उनको वापस लाना इनका मकसद है, और इनके अंदर वो तमाम जो हिफाजती इक़दामात हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा। इनका जो वन साइडेड यकतरफा कराया है पाकिस्तान से 1,10,000 रुपए और बरतानिया से 525 पाउंड होगा, जो कि पहले जो अब किराया जो आता रहा है उससे बहुत कम है। पहले बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ करते रहे थे कि 1200 पाउंड देके उन्होंने सफ़र किया है, तो उसकी निस्बत ये बहुत कम है। बुकिंग इस वक्त अवेलेबल है, आप वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं, और अगर वेबसाइट पर आपको मुश्किल दरपेश है तो कॉल सेंटर या आप उनके ऑफिस जा सकते हैं। PIA के ऑफिस बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। PIA का ये भी कहना है कि जो काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि बराह रास्त परवाज़ों की वजह से लोगों का एक्सपोजर जो है वो कोरोना वायरस और इस तरह की जो चीज़ें उनसे कम होगा। दूसरी जानिब आज दुबई से पाकिस्तान एक परवाज़ का PIA जो है उसको इजाज़त मिली है, बाकी परवाज़ों के बारे में भी फैसला नहीं हुआ। ये स्पेशल परवाज़ जो दुबई में फंसे हुए लोग हैं उनको लेके जाएगी और शायद पाकिस्तान से भी लेके आएगी। इसके बाद अभी तक उनको परमिशन मिली। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो UAE में छपने वाले अखबारात उनके मुताबिक 40,000 के करीब लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से जाने में, UAE से पाकिस्तान जाने में। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है जिसको पूरा करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। सो देखें क्या होता है, लेकिन लेट्स सी। जहाँ तक बाकी डेस्टिनेशंस की बात है, उन तक जो फ्लाइट्स हैं वो अगले महीने कहा जा रहा है कि उनसे शुरू होगी। फिलहाल कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि फ्लाइट्स जो हैं वो उनका आगाज होगा। इंटरेस्टिंग बात जो एविएशन गीक्स के लिए खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में जो है और पाकिस्तान में जो है, PIA एक स्पेशल फ्लाइट जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रही है, जहां पर फंसे हुए पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं उन सबको शायद मेलबर्न ला के वहां से लाया जाएगा। इसके बारे में हम मजीद अपडेट करेंगे जैसी इंफॉर्मेशन मजीद अवेलेबल होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि PIA ये सिर्फ उस सूरत में ऑपरेट करेगी जब PIA को परमिशन दी जाएगी, यानी कि पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला करना काफी नहीं है। अगर PIA को ऑस्ट्रेलियन जो इंतजामिया है, जो सिविल, अच्छा, इसके बाद बहुत सारे लोगों के सवालात हैं जो कि रूटीन के हिसाब से बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, तो मैं उनके जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट्स के नीचे लिख सकते हैं। मैं जो चीरा चीरा सवालात हैं उनके जवाबात हम देने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो दुबई के बारे में पूछते हैं। दुबई के बारे में मैंने अर्ज़ किया कि एक फ़्लाइट ऑपरेट की जा रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, PIA इसके बारे में फ़ैसला कर रही है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि 18-19 से दुबई के लिए फ़्लाइट चलेंगी। अब मुझे पता एक फ़्लाइट के बारे में मैंने कंफर्मेशन ली थी, वो मिली है। कतर एयरवेज के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। कतर एयरवेज अपने पैसेंजर्स को वही डेट दे रही है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने दी है। 21 तक हुकूमत पाकिस्तान की जो सस्पेंशन है वो उसका फैसला किया गया था। 21 के बाद क्या फैसला होता है ये अभी तक किसी को नहीं पता। जब मैंने पूछा तो मुझे कहा गया था कि वी डोंट नो, इवन दोज जिन्होंने फैसला करना है उनको भी नहीं पता कि क्या है। मेरा ये ख्याल है कि सूरत हाल ग्रेजुअली मामूल पर आएगी, फौरन मामूल पर नहीं आएगी, और हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अचानक से हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे और सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो वी नीड टू वेट फॉर द अप्रोप्रिएट मोमेंट। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट्स की बात की जा रही है। PIA इज प्लानिंग फॉर 1 फ्लाइट, अभी फाइनल नहीं है, बट
the flight as soon as the flight is final, وہ بتا دیں گے. سعودیہ کے بارے میں فلائٹس ابھی تک سسپینڈڈ ہیں. 1-2 فلائٹس آئی تھیں جو کہ عمرہ کے لیے جو لوگ گئے ہوئے تھے, پھنسے ہوئے تھے, ان کو واپس لے کے آئیں گی, لیکن ابھی تک بائیلیٹرل دونوں طرفہ فلائٹس شروع نہیں ہوئیں. اے بلو کے بارے میں ہم نے بات آلریڈی کی تھی. اے بلو جو ہے اس کی فلائٹس جو ہیں وہ 30 جون تک سسپینڈڈ ہیں, اور اس دوران اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو وہ ان کو سسپینڈڈ رکھیں گے. اوسلو ناروے کی بات کی جا رہی ہے, کوپن ہیگن کی بات کی جا رہی ہے. دونوں ڈیسٹینیشنز کے لیے پی آئی اے فلائٹس آپریٹ کر چکی ہے کافی ساری. ایسے اسکینڈینیوین ایئر لائن بھی آئی تھی جس کا نارویجن اور ڈینمارک کی ایمبیسی جو ہے انہوں نے آرگنائز کیا تھا اس کو, لیکن ابھی تک اس کا کوئی مزید اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے کہ مزید فلائٹس کب جائیں گی, لیکن کافی ساری جا چکی ہیں. بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے کہ 1200 پاؤنڈز جو ہیں ان سے لیے گئے یو کے کی فلائٹس کے بارے میں. اس بارے میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو نارمل فلائٹ جو ٹکٹس ہیں وہ ایک اسپیسیفک ٹائم تک ایک اسپیسیفک نمبر آف سیٹس اور ایک اسپیسیفک نمبر آف فلائٹس کو اور مختلف فیکٹرز کو لے کر ٹکٹ کا پرائس کی جاتی ہے. ایک بیس پرائس ہوتی ہے, ایک اس بیس پرائس کے اوپر جو بنیادی پروفٹ ہوتا ہے ایئر لائن کا, جو مختلف ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے وہ ایک قیمت متعین کرتی ہے. جوں پرواز کا دن قریب آتا ہے فلائٹ کا ٹکٹ مہنگا ہوتا جاتا ہے. جتنا آپ پہلے خریدیں گے اتنا سستا ہوگا. یعنی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ میں نے لنڈن سے استنبول 35 پاؤنڈ میں سفر کیا ہوا ہے, لیکن اگر آپ پر آن دا ڈے جا کے ٹکٹ خریدیں گے تو شاید آپ کو وہی ایئر لائن وہی ٹکٹ اسی فلائٹ کا 200 پاؤنڈ میں بھی ملے گا. سو یہ جو فلائٹ تھی جو 1200 والی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, یہ فلائٹ ایک اسپیشل فلائٹ تھی جس کو صرف اس مقصد کے لیے آپریٹ کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان سے یو کے, مانچسٹر, برمنگھم یا لنڈن جائے گی. ون سائیڈڈ ہوگی, اس کے اندر 300 یا 400 والا جہاز, پیسنجرز والا جہاز ہے. اتنے مسافر نہیں ہوں گے بلکہ 170 کے قریب مسافر ہوں گے. سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی اور کرو جو ہے وہ ادھر سے جانے والا بھی ہوگا, ادھر سے آنے والا بھی ہوگا. یہ والا کرو ہوٹل میں جا کے رہے گا کیونکہ یہ واپس نہیں آ سکتا. یہ سارے اخراجات روٹین کے ہوں گے اور اس کے اوپر ایڈیشنل اخراجات ہوں گے اور واپسی پہ کوئی مسافر بھی نہیں ہوگا. سو ان اس ساری وجہ سے ٹکٹ کی پرائس تقریباً ڈبل ہے. سو بنیادی طور پہ آپ ایک ریٹرن ٹکٹ ون وے کے لیے خرید رہے تھے اس صورتحال میں, اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یو اے کی گورنمنٹ نے ویزاز ایکسٹینڈ کیے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ریزیڈینشیل پرمٹس ہیں ان کی ایکسٹینشن بھی انہوں نے دی ہے. اس بارے میں مختلف حکومتیں جو ہیں مختلف اعلانات کر رہی ہیں, ان پر نظر رکھیں. پاکستانی گورنمنٹ نے جو پاسپورٹس ہیں ان کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ جون 30 تک بڑھا دی ہے. تو اگر آپ کا پاسپورٹ آج کل یا پچھلے ہفتے یا اگلے ہفتے آنے والے ہفتے میں ایکسپائر ہو رہا ہے, اگلے مہینے ایکسپائر ہو رہا ہے, تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ 30 جون تک ویلڈ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو سوال پوچھتے ہیں وہ قطر ایئر ویز کی فلائٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں. قطر ایئر ویز کی فلائٹس ابھی تک آپریٹ کرنے کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا اور اس بارے میں ڈیسیجن متوقع بھی نہیں ہے. دبئی پاکستان کی فلائٹس کی بکنگ آپ کو سب سے پہلے ایمبیسی سے بات کرنی چاہیے. میں نے پہلے ایک فیس بک لائیو میں عرض کیا تھا اور دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹکٹ ہے تو جس ایئر لائن کا آپ کے پاس ٹکٹ ہے یا جس ٹریول ایجنٹ نے آپ کے لیے بکنگ کیا ہے, آپ اس سے رابطہ کریں. وہ ذمہ دار ہے آپ کی فلائٹ کا, آپ کے تمام ریفنڈس کا یا ایکسٹینشنس کا, سب چیزوں کا. تو یہ ایک چیز طے ہے کہ جس ایئر لائن کا ٹکٹ آپ کے پاس ہے آپ اس سے بات کریں. ایئر لائنز ایکسٹینشنز دے رہی ہیں, ریفنڈس دے رہی ہیں, بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں ان کو اناؤنس کیا گیا, تو ان سے رابطہ کریں. دوسرے نمبر پہ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں یا برٹش شہری ہیں یا کینیڈین شہری ہیں تو آپ کا سفارت خانہ اور آپ کی حکومت, آپ کی بنیادی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. جیسے کینیڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ پاکستان سے لوگوں کو کینیڈا بھجوا رہا ہے, برٹش ہائی کمیشن جو برٹش پاکستانی ان کو بھجوا رہا ہے. تو اس طرح پاکستانی ایمبیسیز جو ہیں وہ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ پلیز ان ساری صورتحال میں اپنی ایئر لائن اور اپنی ایمبیسی کو کانٹیکٹ کرنا مت بھولیں. اور دوسرے نمبر پہ ایک دفعہ کانٹیکٹ کریں. اگر آپ ای میل کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, ایک دفعہ کریں, انتظار کریں اس کے جواب کا, تاکہ دوسرا, کیونکہ 40,000 لوگ جو ہیں وہ یو اے ای سے مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ واپس آنا چاہتے ہیں. اب 40,000 لوگ اگر یو اے ای میں ایمبیسی سے رابطہ کریں گے
40,000 ای میل یا 40,000 کالیں, ان کا جواب دینے کے لیے ایک سسٹم چاہیے. ایمبیسی اتنے بڑی تعداد میں یا کوئی ایئر لائن اتنی بڑی تعداد میں یہ یکدم جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صبر کا مظاہرہ کریں. اگر آپ کا سفر از حد ضروری نہیں ہے, یعنی کہ آپ کے سفر کے بغیر چارہ نہیں ہے, تو مت کریں سفر. جہاں پر آپ ہیں وہاں محفوظ ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جس ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں وہاں پہ کیا پرابلمس ہوں گے, کیا وہاں پہ وائرس کا ایکسپوجر ہے یا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جس جہاز میں آپ بیٹھ رہے ہیں اس جہاز کی صورتحال کیا ہے. بہت ساری ایئر لائنس کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے سالوں تک جہازوں کی صفائی نہیں کی ہوتی. ڈس انفیکشن تو دور کی بات ہے, کارپیٹس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, سیٹس گندی ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پتا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ڈس انفیکشن اسپرے لے کے جا کے وائپس لے جا کے سیٹ شیٹ صاف کر لیں گے, ٹھیک ہے, آپ کسی حد تک رسک کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. پھر اگر وہ فلائٹ جو ہے وہ کہیں سے رک کے جا رہی ہے تو اس کے اور چانسز زیادہ ہیں اس کا آپ کے ایکسپوجر کے. سو بنیادی طور پہ سب سے سیف جگہ آپ کا گھر ہے. اگر آپ کو اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو مت نکلیں, انتظار کر لیں, حالات کو بہتر ہونے کا انتظار کر لیں, تاکہ جو ایئر لائنز ہیں, جو ایمبیسیز ہیں, جو دوسرے ادارے ہیں, وہ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک میکانزم ڈیولپ کر لیں. جب سسٹم بن جائیں گے, جیسے اب یہ سسٹم بنایا گیا کہ جو پاکستان میں پیسنجر آتا ہے اس کو کوارنٹین کیا جاتا ہے, اس کو رکھا جاتا ہے. اب جو بندہ فلائی کر کے آیا ہے اس کو 24 گھنٹے کے لیے, اس سے زیادہ ٹائم کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے, ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ پہلے نہیں تھا, یہ سسٹمز اب ان پلیس ہیں. تو ایونچولی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ نارمل ہوں گی, آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی جن کی بنیاد پر حالات میں بہتری ہوگی, اور یہ سب آپ کی اور میری حفاظت کے لیے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت کریں, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ محفوظ ہیں جہاں پر ہیں. اور بہت سارے کویشچن جو مجھے بہت سارے لوگوں نے بھجوائے ہوئے میرے ڈی ایمز میں, پلیز آئی نیڈ یور ایڈوائز آن گلف ایئر لائن کا ٹکٹ ہے ان کے پاس, افتخار صاحب کے پاس. جناب گلف ایئر لائن سے بات کریں, اگر گلف ایئر لائن نہیں کری تو پی آئی اے نے اناؤنس کی ہے, پی آئی اے سے بات کریں اور گلف ایئر لائن سے ریفنڈ لے کے پی آئی اے کا ٹکٹ خرید کریں اگر آپ کو جانا ضروری ہے. دوسرا جو مجھے کویشچن پوچھا گیا, تنویر اصغر صاحب کا کویشچن ہے, آئی ڈونٹ نو کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں, اٹلی سے ہے. اٹلی اسپین کے لیے فلائٹس ابھی نہیں, اگلے مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اناؤنس کریں گے. زی صاحب جو ہیں, اب ان کا نام مجھے نہیں پتا, ان کی فلائٹ جو پاکستانی ہے لنڈن میں اسٹک ہے. جناب آپ کے لیے خوشخبری میں نے شروع میں دی ہے, پی آئی اے فلائٹس آپریٹ کر رہی ہے, فوراً پی آئی اے سے رابطہ کریں, ویب سائٹ پہ جا کے ٹکٹ بک کریں. سو دیٹ از ڈن. 3 اپریل کے ان کے ٹکٹس ہیں ناصر خان کے, ان کا کہنا ہے کہ 3 مئی کے, سوری. تو جناب آپ ٹکٹ پی آئی اے کا اگر ہے تو پی آئی اے سے رابطہ کریں, جس ایئر لائن کا ٹکٹ ہے اس سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ آپ کی فلائٹ کا کیا کر رہے ہیں, کس طرح آپ کی فلائٹ آپریٹ کریں. اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے, اور اگر آپ کو ریفنڈ مل سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے, سو لک ایٹ دیٹ. سو یہ ساری These are all the questions that I have so far. So اگر آپ کے پاس مزید سوال ہیں تو آپ ان کامنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں, مجھے ڈائریکٹ ڈی ایم کر سکتے ہیں @طاہر_عمران on Twitter, اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں. روزانہ کی بنیاد پر ہم لائیو کر سکتے ہیں یا ہم ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں غور کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. انٹل دین اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اگلے فیس بک, اگلے یوٹیوب لائیو یا